हाँ, हाँ हूँ ना, तो कुछ ना एक कुछ हूँ। हाँ हाँ, तो आप सवाल रखें। हाँ तो पॉइंट यह है कि ये जो पिनाक भाई है, चल भाई पच जा इत्थों फिर तू भी, ठीक है जी, आप भी निकल जाए। पिनाक भाई जब होंगे तब आना। ओ भाई आप ना यार, जो लोग सुन रहे हैं कम से कम उनको पता नहीं चल रहा है कि आप किस बंदे से बात करने जा रहे हो, हैं? ये भी तो सोचा करो ना कि बात किस बंदे से आप करने जा रहे हो, वो टॉपिक क्या है, उसका तरीकाकार क्या है बात करने का। सोचा करे ना मेरा भाई। वो जब होंगे तब की तब देखी जाएगी। और दूसरी बात यह है कि पिनाक भाई हमारे को मेंबर तो नहीं है, वो एज अ कॉलर आते हैं, वो उनकी अपनी राय बात कर जाते हैं। मुझे उनकी कितनी बातों से इख्तलाफ हो सकता है, मैंने उस दिन भी लाइव कहा था मुझे इनकी बात से इख्तलाफ है, जिसको बाद में उन्होंने ठीक किया। तो पिनाक भाई को डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं है। पिनाक भाई जब होंगे तो अपना डिफेंस कर लेंगे, अभी वो कोई नहीं है। जब आप जिस नेचर से आए थे तो आप खुद भी मान गए हैं। हाँ जी, हाँ जी, के एम भाई हमारे साथ है। जी जी, नमस्ते आमिर भाई, कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ, आदाब भाई, आप सुनाएं कैसे हैं? जी मैं भी ठीक हूँ। मेरे 3-4 सवाल हैं कि एक मिनट आज। जरा, एक मिनट जरा, आपके 3-4 सवाल तो हम लेंगे, पहले आपसे टेररिज्म तो करवा लें हम। अच्छा जी, जी, क्या कहते हैं आप? हाँ आपके जाने उसके के बाद। बाद, आपके जाने के बाद एक हिंदू आया था। अच्छा उसने मुझे आके कहा कि काट दूंगा तुझे मैं, तू मिल मुझे। क्या कहते हैं उस हिंदू के बारे में? वो टेररिस्ट था या नहीं? मतलब अब आपसे जब बात होगी तो टेररिज्म का सवाल रहेगा। बिल्कुल रहेगा, जब तक आपकी खोपड़ी के अंदर ये बात नहीं जाएगी कि मुसलमान भी मरता है और उसको भी टेररिस्ट मारते हैं, सिर्फ मुसलमान टेररिस्ट नहीं होता, तब तक आपसे बात होगी। क्योंकि मैं मुनाफकत पहले अंदर से खींच के निकालता हूं, उसके बाद दूसरी बात करता हूं। मतलब अगर मैंने आपके आने से पहले कहा है, मैं चले हुए कारतूसों के ऊपर अपना समय जाया नहीं करता। मेरे पास करने को और बड़े अहम काम हैं। लोग लाइन लगा के पीछे खड़े हैं जिनके साथ, जो आपसे ज्यादा अच्छी बात कर सकते हैं। तो आप पर समय क्यों जाया करूं जिस बंदे को, जिसके अंदर मनुष्य जाति का कोई एक भी लक्षण नहीं पाया जा रहा, बेसिक ही, कि जिसके अंदर दया ही नहीं है, जिसके अंदर न्याय ही नहीं है। अच्छा मतलब अगर दूसरी जी, मतलब अगर मुसलमान मरे तो उसे टेररिज्म न माना जाए। वेरी गुड। आप ये कर रहे हैं कि अगर कोई टेररिस्ट मुसलमानों को मारता है प्रॉपर ग्रुप गैंग करके, पूरी प्लानिंग के तहत, उसके जितने लक्षण हैं वो टेररिज्म को दर्शाते हैं। यही अगर एक मुसलमान ट्रेन के अंदर घुस के करता और ये बात करता, अल्लाहू अकबर फलाना गजवा हिंद फलाना, तो चाहे वो अकेला होता, आपने कह देना था जी ISIS है, दाइश है, फलाना है, तालिबान है, इंस्टीट्यूशनलाइज है, सारी टेररिज्म की जितनी कोश हैं वो कोश आपने निकाल के सारी ठोक देनी थी इसके ऊपर। तो मैं आपकी ये जो पक्षपात है इसको भी तो पब्लिक के सामने लाना चाहता हूं ना। अच्छा गप्पे, ठीक है। गप्पे तो नहीं मारने होने के, सिर्फ हम गपशप करेंगे, गपशप कॉर्नर नहीं है ये। मैं एक कुरान पर सवाल, कुरान के बारे में कुछ जानकारी लेने आया था। हाँ, वो चेतन सिंह के बारे में जानकारी मुझे कौन देगा? मुझे भी तो जानकारी चाहिए ना जी। नहीं, अगर आप चेतन सिंह को पकड़े हैं तो फिर कन्हैया कुमार को किसने मारा? चलो वो चल एक मिनट, जिसने कन्हैया कुमार, जिसने सुने जरा, सुने ना, एक एक करके एक एक ले लेते हैं, एक एक ले लेते हैं, एक एक ले लेते हैं, एक एक ले लेते हैं। नहीं सुनेंगे तो सुनाऊंगा, ये भूल है आपकी। एक एक को लेते हैं, दोबारा आपको ऊपर ले रहा हूं। इधर से चेतन सिंह ने जो किया उसको ले लेते हैं, उधर से कन्हैया को जिसने मारा, ऐसे ठीक है? ले लें, एक एक करके ले लें दोनों को। आपने कहा है कि नहीं सुनेंगे जिसने कन्हैया कुमार को मारा वो टेररिस्ट था, बोले। जो चेतन सिंह है वो टेररिस्ट था, बोले। है तप्पड़, दम है, जिगरा है मुसलमान वाला, बोलो सच। बता रहा हूँ, जिगरा बता। हाँ, जिगरा तू मेरा छंकना बताएगा। पाजा चल पाजा तो मुनाफको, चलो खोती दे खुरो, नजर ना आना मैनू।
یہ مسلمان کا جگرا ہے, سچ بولتا ہے. جس نے کنہیا کمار کو مارا بالکل اسٹیٹ کے خلاف گیا, ٹیررسٹ بول کے اس پر دھارا لگاؤ, پکڑو اس کو. بولنا چیتن سنگھ کو ٹیررسٹ ہے, بول. ماں مر جاتی ہے جب مسلمان کا خون گرتا ہے, ماں مر جاتی ہے تمہاری. جب مسلمان کی عورت کا حجاب کھینچا جاتا ہے, ماں مر جاتی ہے تمہاری. مسلمان حافظ کو مسجد کے اندر گھس کر مارا جاتا ہے, ماں مر جاتی ہے تمہاری. مسلمانوں کو ٹرین کے اندر پیٹا جاتا ہے, ماں مر جاتی ہے تمہاری. ہیں مسلمانوں کی نماز کے اوپر پابندی لگاتے ہو, حجاب کے اوپر پابندی لگاتے ہو, داڑھی والوں کو ڈھونڈ کے ٹارگٹ کرتے ہو, گن پوائنٹ کے اوپر جے شری رام کے نعرے مارتے ہو, ماں مر جاتی ہے تمہاری. تمہارا ٹیررسٹ پچھواڑے سے نکل جاتا ہے اس وقت. دوگلو. اس لیے بیٹا تیرے سے بات یہیں سے شروع, تیری کیسٹ یہیں سے شروع کروں گا جب بھی تو آئے گا, یاد رکھنا. اس لیے بھول جا, تیری کیسٹ یہیں سے شروع ہوگی. کل کی ہوتا رہا ہے جی. جی بھائی ایک منٹ. جی 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 بولیں بھائی. ہیلو, میں ہوں کل کی اوتار, وشنو کا 10واں اوتار. میں یدا یدا ہی دھرم سے گلانی بھاوتی بھارت, کیونکہ میں ڈسٹرائی کرنے آیا ہوں اس دھرتی کے اوپر. ہندو کا حق بولنے کے کوئی وقت بھی نہیں ہے, اس لیے میں کل کی ہوں, پاپی کو بناش کرنے کے لیے آیا ہوں. عامر بھائی آپ دعا کیجئے ہمارے لیے, ہم کل کی اوتار بن کر دھرتی پر پدھارا. میں تو پہلے آپ کے لیے دعا یہ کروں گا کہ آپ کو بولنا آئے, کیونکہ آپ کو بولنا آ کوئی نہیں رہا. یہ نہ ہو پبلک میں نکل کر کہیں کلکی اوتار ہوں اور وہ دیوار کے ساتھ لگا کر آپ کر کلکی کے اوپر اوتار ماریں. ٹھیک ہے نا. تو میرا بھائی پہلے آپ کے لیے دعا ہے کہ آپ بولنا سیکھ لو, کیونکہ اتنا سست کلکی اوتار کلیوگ کے اندر نہیں چل سکتا. ٹھیک ہے جی, تھوڑا سا ایکٹیو ہونا پڑے گا. آپ وہ والا اوکے اوتار اوکے تو نہیں ہے کہ ابھی کل کی تو بات ہے, جس طرح کہتے ہیں ابھی کل کی تو بات ہے, آپ وہ والے کل کی اوتار تو نہیں, یسٹرڈے والے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے جی, لو چلا گیا جی, نکل گیا جی اوتار. کاش شری کرشنا بھی کبھی ہمارے لائف سٹریم میں آتے, ان کا بھی اوتار اتور نکل جانا تھا. شری رام کا تو ویسے نکل جانا تھا سٹریم میں آنے سے پہلے ہی. کرشنا جی کو 4 منٹ میرے سامنے نکال جاتے, کیونکہ ان کے ساتھ باتیں میں نے تھوڑی اور طریقے کی کرنی تھی. شری رام جی تو سٹریم سے پہلے ہی اوتار نکل کے ان کا سائڈ پہ پڑا ہوتا, پتلا سا. ٹھیک ہے نا جی, پتلا سا, وہ نکل جانا تھا پتلون کے اندر ہی جتنا اوتار ہے. 2 آئیڈیز پیچھے بیٹھی ہیں بھائی, کیمرے اور مائک کو الاؤ نہیں کرو گے تو بھائی آپ کو سٹیج پہ نہیں لے سکوں گا میں. ٹھیک ہے, یہ رول سٹریم یارڈ کیمرا نہیں ہے بھائی, کیمرے اور اس کو الاؤ کر دے ذرا. ہیں آپ بند کر دیں کیمرہ, وکٹر کو لینے لگا ہوں میں, کیمرہ بند کرتے ہیں. ہاں وکٹر جی بھائی. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. مسلمان بھائی ہیں جی. جی الحمدللہ. جی میرا بھائی. سب سے پہلے تو میں کافی ٹائم سے آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا, پرسوں سے سٹریم جوائن ہو نہیں پا رہی تھی, کنٹینیو کر رہا تھا. تو سب سے پہلے میں آپ کو مبارکباد بھی دینا چاہتا ہوں, اور دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے اسی طرح کام لے, اور آپ ہمارے لیے بھی دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بھی کام لے. تو عامر بھائی, پرسوں میں نے ایک ایکس مسلم کی سٹریم ایسی جوائن کی تھی, تو اس نے ٹاپک کھولا تھا ایک آیت کے بارے میں. بھائی جی جی, آپ کو جو آپ نے سٹریم جوائن کی تھی اس کا ٹاپک پتا تھا؟ جی 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 پتا تھا. اچھا, جو آپ نے یہ سٹریم جوائن کیا اس کا ٹاپک پتا ہے آپ کو؟ جی وہ اسی کے تھوڑا ریلیٹڈ ہے, وہ یہی نبوت کے ریلیٹڈ ہے. کیا ریلیٹڈ ہے, کیا ہے, آج کیا بات جی ہوئی ہے؟ جی 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 وہ نبوت کے ریلیٹڈ ہے. اس میں مطلب آسمانی کتابوں کے بارے میں, یہی تورات, زبور, انجیل اور قرآن شریف کے بارے میں یہی لکھا ہوا ہے کہ نبیوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل کی. ہاں, وہ وہی کا جو کانسیپٹ ہے اس کو میں
اگر آپ نے یہ اسٹریم میری دیکھی ہے تو جہاں میں کنکلوڈ کر رہا ہوں آج کی اسٹریم کو، میں نے ذکر کیا ہے کہ ریولیشن اور اس کے طریقہ کار کے اوپر اور اس کے ارد گرد جتنے آبجیکشنز ہیں اس کو ڈسکس کرنے کے لیے پراپر ایک پروگرام کریں گے. ٹھیک ہے کہ جی ریولیشن بھائی، جی کیسے بھائی. آتی ہے، کس طریقے سے آتی ہے، اس کا لاجیکل سائنٹیفک کیا گراؤنڈ بن سکتا ہے، پریکٹیکلی کیا اس کا طریقہ کار ہے، اور اس کے ارد گرد جو آبجیکشنز اٹھتے ہیں ان کو ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے. جی 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 بھائی، جی بھائی. یہ لاسٹ میں یہ میں نے نہیں سنا تھا کیونکہ میں تھوڑا ڈیلے ہو گیا تھا. جی کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. بس دعا ہے کہ آپ ایسے ہی کام کرتے رہو اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے. ٹھیک ہو گیا میرا بھائی، بہت شکریہ میرا بھائی، تھینک یو. اوکے، اللہ حافظ. وکٹر بھائی، وکٹر بھائی تھے اسٹیج چھوڑ دیجیے گا بھائی تاکہ دوسرے لوگوں کو جگہ مل سکے. ٹھیک ہے. حسن وحید صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی حسن بھائی، کیسے ہیں عامر بھائی؟ خوش ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. جی اسٹریم سنی آپ نے؟ کوئی سوال تو بات؟ جی سر، سوال ہے میرا. جی ایک بات ہے، بلکہ میں پرسوں رات کو ایک ایکس مسلم چچڑ جو بیٹھ کر ایک لائیو سٹریم کر رہا تھا. او بھائی جی اسٹریم پر کوئی سوال ہے تو وہ رکھ لیں. اگر آپ ادھر جا رہے ہیں تو وہ رام لیلا مجھے نہ سنائیں، نہیں، وہ کیونکہ رسول اللہ کے آپ صلی اللہ علیہ کیونکہ جو وسلم ادھر جا رہا ہے وہ پھر ادھر نہ آئے. ٹھیک ہے نا، وہ پھر ادھر ہی جائے، کیونکہ ایک جس کو ادھر سیکنڈ. جانے کا شوق ہے وہ پھر ادھر جائے نا میرا بھائی. یہی تو ہم رو رہے ہیں. بالکل ٹھیک. ہاں تو آپ کوئی ایک ٹاپک کے اوپر کوئی سوال ہے وہ رکھ لیجئے. یہ نہ سنائیں کہ بھائی میں ادھر گیا تو یہ ہوا، تو میں ادھر گیا تو وہ ہوا. بھائی ہم پھر کیا ادھر یہی سننا ہے ہم نے کہ آپ ادھر گئے تو ادھر گئے؟ یہی تو ہم روک رہے ہیں مسلمانوں کو کہ نہیں جانا. آپ ہمارے چینل پہ آ کے کہنا شروع کر دیں میں ادھر گیا فلانا گیا. غلطی ہوگی، اب نہیں تو جاؤں آپ گا سوال میں. رکھ لیں میرا بھائی. تھینک یو. جی تو ہاں، آج کی جو آپ اسٹریم کر رہے ہیں اس پر یہی کہوں گا کہ جیسا سے آپ صلی اللہ نبوت کے حوالے سے آپ نے اسٹریم کی تو بہترین ہے. یہ اس طرح کی اسٹریم جو ہے آپ آگے بھی کرتے رہیں. باقی آپ نے جو میری بات پوری نہیں سنی، آگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ریلیٹڈ ہی میں نے بات کرنی تھی. اس میں بھی صرف ایک مائنڈ سیٹ آپ کے سامنے رکھنا تھا، اس کے مطابق آپ پھر آگے آپ اپنی رائے دیتے اس کے اوپر کہ بھئی یہ نہیں حساب. تھینک یو. کوئی سوال وغیرہ ہے میرا بھائی رکھ لیں. آج کی اسٹریم کے حوالے سے تو خیر میرا کوئی خاص سوال نہیں ہے. آپ نے باقی سنی ہے مکمل؟ سنی ہے؟ جی اپنا مکمل سنیے. بیچ میں گیا بھی ہوں تھوڑا آگے پیچھے، ذرا گھر کے کوئی کام کاج وغیرہ، تو جی وہ صحیح ہے. ٹھیک ہے بھی ہوا. ٹھیک ہے. باقی چلیں آپ سنیے گا کوئی سوال، کوئی سوال وغیرہ یا کوئی چیز اس اسٹریم سے ریلیٹڈ کوئی آپ کا سبجیکٹ کوئی ٹاپک ہوا تو اس کو ضرور ڈسکس کرتے. میں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کئی لوگ آئے ہوں گے جنہوں نے اسٹریم مکمل سنی ہے، ان کے ذہن میں جی سوال ہوگا. تو جی ہم فوکسڈ رکھتے ہیں، جب کوئی سبجیکٹ رکھتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں فوکسڈ اگر ان کے اوپر کوئی بات ہے وہ کریں. ٹھیک ہو جی. گیا؟ باقی بھائی آپ نے ابھی کہا نا کہ اگر کرشنا جی آتے تو میں ان سے بھی کوئی سوال کرتا، تو 5 منٹ کے لیے اگر آپ کہیں تو میں بن جاتا ہوں کرشنا، مجھ سے کر لیں وہ سوال. نہیں بہت وہ بھائی جو سوال ہونے لگے ہیں اس میں آپ کا کچھ بھی نہیں بچنا. شری کرشنا ہوتے تو وہ ٹھیک تھے. آپ اپنے آپ کو نہ شری کرشنا پیش کرے، اس کے بعد آپ نے کہنا ہے میری توبہ. ٹھیک ہے نا؟ آپ نہ کریں. ٹھیک ہے احسان بھائی، بہت شکریہ یار، اپنا خیال رکھنا. تھینک یو میرا بھائی. میں اسٹیج لے کر لیتا ہوں. اوکے، تھینک یو میرا بھائی، بہت شکریہ یار. کوئی بھی بھائی برا نہ مانے اور کوئی کسی کو غلط فہمی نہ ہو. کوشش کر رہے ہیں ٹاپک کے اوپر بات ہو. اچھا نیچے ایک کمنٹ آیا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ٹاپک سے ریلیٹڈ اگر کوئی کمنٹ آئے تو ان کو بھی اگر ہم ڈسکس کر پائیں تو ضرور کریں گے. عامر بھائی آج کے ٹاپک پہ کوئی کتاب بتا دیجئے. اگر تو آپ عربی پڑھ سکتے ہیں تو میرے خیال سے اس موضوع پر بڑی شاندار کتاب امام ابن تیمیہ نے لکھی ہے، کتاب النبوات. ٹھیک ہے، اس کو دیکھ سکتے ہیں. اور ثبوت اسی کتاب کا دوسرا نام ہے، مگر اس میں معجزات کو زیادہ ڈسکس کیا. کتاب النبوات 2 حصوں میں تقسیم ہے. پہلے میں نبوت کی ضرورت، اس کی افادیت اور اس کی آیات یعنی اس کے دلائل پر بات کی گئی ہے، اور دوسرے میں جو منکرین نبوت ہیں ان کے اعتراضات کے جوابات دیے گئے ہیں، چاہے وہ فلاسفہ ہوں یا ملاحدہ ہوں اور منکرین وحی ہوں، جس طرح کے بھی لوگ ہیں ان کو ڈسکس کیا گیا. کتاب النبوات مجھے نہیں پتا اردو میں ہے اویلیبل کہ نہیں، PDF میں مل جائے گی، عربی کے اندر ہے. ٹھیک ہے. اچھا اسی طریقے سے اگر اردو کے اندر آپ نے کتاب دیکھنی ہے تو ایک اسکالر ہیں مناظر احسن گیلانی، ان کی کتاب ہے نبوت کے اوپر، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. النبوت یا نبوت
مناظر احسن گیلانی صاحب، ان کی آپ کتاب دیکھ سکتے ہیں جو لوگ اردو میں پڑھنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ دو ہیں. مجھے نہیں پتا انگلش میں ٹرانسلیشن اس کی ہوئی ہے یا نہیں ان کتابوں کی، مگر اردو میں اور عربی کے اندر یہ کتابیں موجود ہیں. ہو سکتا ہے انگلش کے اندر بھی کوئی ہو کتاب، ابھی میرے نالج میں نہیں ہے. ہاں 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ایک کتاب ہے، ایک عربک اسکالر ہیں جو یوٹیوب چینل بھی رکھتے ہیں، بڑا کمال کا آدمی ہے. ان کا نام ہے ڈاکٹر ہیتھم طلعت. ڈاکٹر ہیتھم طلعت ان کا یوٹیوب چینل بھی ہے. وہ بھی جن لوگوں کو عربی شوق ہے وہ دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ وہ اوریجنلی مصر کے ہیں. وہ کام کر رہے ہیں ملحدین کے خلاف، بہت شاندار کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ. ان کی انگلش کے اندر ایک کتاب، چونکہ انگلش کا ذکر کیا تو میں انگلش کتاب، ان کی ایک کتاب ہے انگلش کے اندر، دا لاسٹ پروفٹ. دا لاسٹ پروفٹ، اس میں بیسکس میں انہوں نے نبوت کا جو منصب ہے اور نبوت جو ہے اس کو ڈسکس کیا. انگلش میں اگر کسی کو کتاب پڑھنی ہے پروفٹ ہوڈ کے بارے میں، وہ اچھی کتاب ہے ڈاکٹر ہیتھم طلعت کی دا لاسٹ پروفٹ. اور عربی میں کتاب النبوات ہے، اور اردو میں مناظر احسن گیلانی صاحب کی ابھی میرے ذہن میں آئی ہے النبوت کر کے ان کی کوئی کتاب ہے. اس کے علاوہ بھی اردو کے اندر ہاں ایک آرٹیکل ہے تنقیحات کے اندر، تنقیحات نبوت کا عقلی ثبوت. مولانا مودودی صاحب نے ایک آرٹیکل لکھا ہے تنقیحات میں، 1930s میں کچھ آرٹیکل لکھے تھے. اس میں ایک آرٹیکل ہے نبوت کا عقلی ثبوت. اس کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. وہ کافی سال میں نے پہلے پڑھا تھا تو ابھی ذکر ہو رہا ہے اردو کے اندر، وہ آپ کو مل جائے گی. بڑی شاندار وہ کتاب ہے. ٹھیک ہے، میرے خیال سے کافی بحث ہو گئی اس چیز کے اوپر. تو اور بھی کچھ کتابیں، ہاں ایک اور کتاب عربی کے، ہاں وہ انگلش کے اندر مل جائے گی. یس وہ بھی مل جائے گی. ابن تیمیہ کی کتاب ہے الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح، answering to those who altered the religion of Jesus Christ, peace be upon him. So الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح کا پی ڈی ایف انگلش میں مل جائے گا، answering to those who altered the religion of Jesus Christ. اس کے اندر پہلی والیوم کے اندر، پہلے والیوم میں امام ابن تیمیہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر بحث کی ہے، اور آپ کی نبوت کا عالمگیر ہونا، یونیورسل ہونا، گلوبل ہونا اور آخری ہونا، اس کے اوپر بڑی شرح و بست کے ساتھ بات کی ہوئی ہے. وہ انگلش میں مل جائے گی، answering to those who altered the religion of جو ہے جیسس کرائسٹ. ایک کتاب نیچے دوست لکھ رہے ہیں دلائل النبوہ امام بیہقی کی، وہ بھی امپورٹنٹ کتاب ہے امام بیہقی کی. اس میں پہلی جلدوں کے اندر تو نبوت بڑی پیاری کتاب ہے. وہ بھی اردو میں مل جائے گی، عربی میں بھی مل جائے گی اور اردو میں بھی مل جائے گی، دلائل النبوہ. ہاں اب دیکھیں نیچے ایک اور کتاب کا آ گیا اظہار الحق. رحمت اللہ کرانوی صاحب نے جو اظہار الحق لکھی ہے، اس کی بھی پہلے والیوم کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر عقلی اور نقلی دلائل کافی حد تک دیے ہیں. پیش گوئیوں کا بھی ذکر کیا، وہ گی انگلش میں بھی مل جائے گی، عربی میں مل جائے گی، فارسی میں بھی مل جائے گی. تو اظہار الحق عربی کے اندر، اردو کے اندر حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کی سرپرستی کے اندر اس کی ٹرانسلیشن کی ہے بائبل سے قرآن تک، اردو میں بائبل سے قرآن تک. وہ اظہار الحق کا ترجمہ پی ڈی ایف میں 3 والیومز کے اندر آپ کو مل جائے گی. شاندار کتاب ہے. اردو والی اگر کسی کو پڑھنے آتی ہے تو اظہار الحق پر بھی یہ سمجھیں، یعنی اظہار الحق اگر سونا ہے نا، گولڈ ہے، گولڈ کا بسکٹ سمجھیں، تو جو بائبل سے قرآن تک ہے نا، کرسچینٹی کو یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھیں، تو بائبل سے قرآن تک جو اردو ہے اس کو آپ یہ سمجھیں کہ جیسے کسی ماہر سونا تراش نے، سنیارے نے جیولری، بڑی خوبصورت جیولری بنائی ہے. تو اظہار الحق کے اوپر انہوں نے اضافہ کر کے بڑے زبردست حواشی، بڑی زبردست کمنٹری کی ہے، بڑے زبردست نایاب حوالے اکٹھے کیے ہیں، اور وہ آپ پڑھ لیں اردو کے اندر. اور انگلش کے اندر ہے ٹروتھ ریویلڈ، وہ بھی پی ڈی ایف میں آپ کو مل جائے گی، اظہار الحق. وہ کتاب بھی بڑی زبردست ہے. ٹھیک ہو گیا جی، 1 منٹ. اچھا ٹھیک ہو گیا. یہ نا مجھے الینا سسٹر کا اصل میں میسج آیا ہے کہ ان کا ایک سوال ہے، آج کے دور میں جہاں امت میں یونٹی نہیں رہی اور قسم قسم کے فتنے جنم لے رہے ہیں، تو ڈیوینٹ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ آج کے دور میں نبی کی ضرورت زیادہ ہے تو نبوت کو کیوں ختم کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اگر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیا ہوا سسٹم ناقص ہوتا، انکمپلیٹ ہوتا،
تو نبی کی ضرورت پڑتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھلے الفاظ کے اندر قرآن نے بھی دعویٰ کیا ہے اور اللہ کے رسول نے بھی اس کے اوپر بات کی ہے کہ نبوت ختم ہو چکی ہے اور ایک قصر نبوت کی مثال دی ہے اور ساری اینٹیں اس میں آ چکی ہیں اور اللہ کے رسول آ چکے ہیں. اب اس کے بعد سوال یہ اٹھتا تھا کہ اگر فتنوں کے یا گناہ بڑھ جانے کے، یا جیسے یہ ابھی آئے تھے کل کی اوتار کی بات کر رہے تھے، بھگوت گیتا میں لکھا ہے، شری کرشنا نے کہا یدا یدا ہی دھرمسیہ، کہ جب بھی کبھی دھرم سنکٹ میں آتا ہے، پاپ بڑھ جاتا ہے، پاپی لوگ یا دھرمی لوگ بڑھ جاتے ہیں تو وہ اوتار لیتا ہے. ٹھیک ہے، سوال تو یہ ہے کہ شری کرشنا کو گزرے ہوئے زمانہ ہو گیا. ٹھیک ہے، تو کدھر ہیں جی آپ کے اگلے اوتار کدھر ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ بڑا ضروری ہے. اچھا، تو اللہ کے رسول نے ایک بات کی تھی. ہاں، یہ نیچے کتاب کا نام لکھ دیا ہے قاسمی بھائی نے، النبی الخاتم، النبی الخاتم، مولانا مناظر احسن گیلانی. ان کو پڑھیے گا کتاب کو، بڑی امپورٹنٹ کتاب ہے. اچھا، واپس آ جاتے ہیں. علیہ سیدنا نے سوال کیا، اس کو لے لیتے ہیں. وہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے مسند احمد کے اندر. آپ نے فرمایا پچھلی قوموں میں نبی آیا کرتے تھے، جیسے بنی اسرائیل کی قوم میں انبیاء کا ایک سلسلہ نظر آتا ہے، مگر اللہ کے رسول نے کہا میری امت کے اندر خلفاء آئیں گے. خلفاء ایک پولیٹیکل ٹرم بھی ہے، اور اگر اس کو ایک جینرک ٹرم کے طور پر لیا جائے تو اس سے مراد امت کے نیک بڑے لوگ بھی ہیں. نیک بڑے لوگ یعنی امت مجموعی طور پر گمراہی کے اندر نہیں گرے گی. جیسے صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا یزالون امتی، اس طرح کر کے الفاظ ہیں، میں غلط الفاظ نہیں بولنا چاہتا، میں اس کا مفہوم بیان کر دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت میں چند لوگ ہمیشہ حق پر غالب یعنی حق پر رہیں گے. چند لوگ ہمیشہ حق پر رہیں گے جو دوسرے لوگوں کی اصلاح کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے، تو علینا سسٹر نے جو سوال پوچھا ہے اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں یہ کہا کہ نبوت ختم ہو گئی، وہاں آپ نے یہ بھی ذکر کیا کہ کچھ نیک لوگ آئیں گے جو آ کر لوگوں کو اصلاح کریں گے اور ان کو گمراہ ہونے سے بچاتے رہیں گے. ٹھیک ہے، اس سے بھی آپ کو پتہ چل جاتا ہے. ایک اور حدیث میرے ذہن میں آئی، ابھی میرے ذہن سے ایک دم سلپ ہو گئی ہے، وہ ذہن میں آئی تھی میرے، تو وہ اصلاح امت کی وہ کرتے رہیں گے، آ کر بعد میں آنے والے جو لوگ ہیں وہ امت کی اصلاح کرتے رہیں گے. ہاں، بات جو آئی تھی وہ میں بتا دوں. مولانا ابو الحسن ندوی رحمت اللہ علیہ، ندوہ کے بہت بڑے ایک اسکالر مانے جاتے ہیں. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے 6 سے 7 جلدوں کے اندر جس کا نام ہے تاریخ دعوت و عزیمت. علینا سسٹر نے جو سوال پوچھا ہے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب نبی کیوں نہیں آئیں گے، آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ مولانا ابو الحسن ندوی رحمت اللہ علیہ نے تاریخ دعوت و عزیمت میں عملی طور پر مثالیں دے کر تاریخ سے ثابت کیا ہے کہ کیوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت ختم ہو گئی. اتنے بڑے کبیر لوگ آئے جن کے آنے کے بعد آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں غیر نبی ہی اس قدر جاندار ہوں گے، اتنے مدلل اور اتنی جناب جلیل القدر ان کی شخصیات ہوں گی کہ انبیاء کی ضرورت نہیں پڑے گی. مثال کے طور پر امام غزالی کا ذکر کیا، ابو الحسن اشعری کا کیا، ٹھیک ہے جی، امام احمد بن حنبل کا ذکر کیا، امام مالک کا ذکر کیا، امام ابن تیمیہ کا ذکر کیا، ٹھیک ہے جی، شیخ سرہندی کا ذکر کیا، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا ذکر کیا، یعنی بڑے بڑے لوگوں کا. تو کتاب آپ دیکھیں تاریخ دعوت و عزیمت، آپ کو پتا چلے گا کہ اتنے جلیل القدر علماء اس دنیا کے اندر گزرے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں غیر نبی ہی اس قدر جلال اور اس قدر علم اور کمال رکھتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو گمنے نہیں دیا. ٹھیک ہے، اور پھر جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہو obviously وہ جوں کی توں تعلیم ہمارے تک پہنچی اور آگے چل رہی ہے. ٹھیک ہے جی، آئی ہوپ کہ میں نے ان کی بات کے اوپر کھل کر بات کر دی ہوگی. پی ڈی ایف میں مل جائے گی تاریخ دعوت و عزیمت، اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ بھی مل جائے گی. اچھا، پھر جس امت کا اصول یہ ہو، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، یعنی امت میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو جاری کر دیا گیا ہو، وہاں معاشروں کے اندر پھر نبی کی ضرورت نہیں رہتی. ٹھیک ہے جی،
نبی کی ضرورت نہیں رہتی. تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کے اندر اس قدر انقلاب برپا کر دیا تھا کہ اب لوگ اٹھتے تھے باطل کے خلاف، لوگ اٹھتے تھے. آپ دیکھ لیں امام احمد بن حنبل کی سیرت پڑھیں کہ وقت کا بادشاہ ان کے خلاف ہے مگر کوڑے کھائے ہیں، جیل کاٹی ہے، بھوک برداشت کی. امام مالک بن انس کو دیکھیں، ٹھیک ہے، امام ابو حنیفہ کو دیکھیں کہ بادشاہ جو ہے ایک اشارے کے اوپر گردن اڑا دیتا ہے، ٹھیک ہے جی، ایک اشارے کے اوپر اڑا سکتا، مگر وہ جھکتے ہی نہیں، اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹتے. جس کو غلط کہتے ہیں اس کو غلط کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اس چیز کو دیکھیں. تو یہ جب آپ ان کی سیرت پڑھتے تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد غیر نبی ہی اس قدر جلال رکھتے ہیں اور علم رکھتے ہیں کہ انبیاء کے آنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی. بہت شکریہ. ہاشم پرے بھائی ہمارے ساتھ ہیں، ہاشم پرے. جی بھائی، ہاشم بھائی، ہاشم بھائی، ان کی آواز آ رہی ہے کسی کو بھی؟ مجھے تو نہیں آ رہی. مجھے کوئی نہیں آ رہی. ٹھیک ہو گیا، اسٹیج چھوڑ دیا. ہاشم بھائی آپ کی آواز نہیں آ رہی، مائک ٹھیک کر لیں. ہاں نو نو بھائی. ہیلو ہیلو، السلام علیکم عامر بھائی. ہیلو، وعلیکم السلام. کہہ السلام رہے علیکم بھائی عامر کیسے؟ بھائی. عامر بھائی میرے کو جی سوال یہ ہے کہ جو خاتم نبوت کا جو تقاضا اٹھتا ہے کہ جس بارے میں کہ بھائی میں ذرا باہر آیا، تھوڑا نروس ہوں میں بولنے کے لیے. میں پوچھ رہا یہ ہوں کہ جی جی. یہ تقاضا ہے خاتم نبوت کا کہ کوئی اولاد جوانی تک نہیں جائے گا مگر وہ وفات پا جائے گا. یہ کہاں سے لیا گیا تقاضا؟ ہاں کیونکہ میرے کو اس کے آگے میرے کو آپ کو کچھ بتانا ہے اس سے ریلیٹڈ. میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ جو روایت ہے نا، یہ روایت جو ملا علی قاری ہیں، ملا علی قاری ہیں غالباً، ملا علی قاری ہیں یا یہ دیکھو یار ان کا نام میرے ذہن سے نکل جاتا ہے. الموضوعات الکبیر کے اندر یہ روایت ذکر کی گئی ہے کہ اگر ابراہیم زندہ رہتے تو نبی ہوتے. ٹھیک ہے. اصل میں جو معاملہ ہے وہ یہ نہیں ہے، دو چیزوں میں فرق ہے. ابراہیم زندہ اس لیے نہیں رہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے، کہ اگر وہ زندہ رہتے تو وہ نبی ہوتے. ایک یہ قول پیش کیا جاتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ چونکہ نبی کوئی نہیں ہونا تھا اس لیے وہ زندہ نہیں رہے. وہ جوان نہیں ہوئے وگرنہ نبی ہوتے، یا وہ زندہ نہیں رہے اس لیے کہ کوئی نبی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. دو چیزوں میں فرق سمجھ آیا آپ کو؟ یہ تھوڑی تھن لائن ہے. ایک یہ ہے کہ جوان تو اس نہیں کے ہوئے ریلیٹڈ اس لیے نبی نہیں ہوئے. سمجھ رہے ہیں؟ جوان نہیں ہوئے اس لیے نبی نہیں بن سکے. اور ایک یہ ہے کہ زندہ اس لیے نہیں رہے وگرنہ وہ نبی بنتے. یہ دو چیزوں میں فرق ہے. جو روایت قادیانی پیش کرتے ہیں، قادیانی حضرات جو پیش کرتے ہیں، احمدی جن کو کہا جاتا ہے، وہ یہ چیز پیش کرتے ہیں کہ یہ کہا گیا کہ وہ جوانی کو نہیں پہنچے وگرنہ وہ نبی ہوتے. اس سے وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ نبوت کا اختتام. مائک میوٹ کیجیے گا، شور آ رہا ہے بھائی. ہاں میرا بھائی، تھینک یو. اس سے وہ پروف کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نبوت ختم نہیں ہوئی، ورنہ اللہ کے رسول یہ کیوں کہتے کہ بھئی یہ زندہ نہیں رہے ورنہ یہ نبی بنتے. اگر نبوت ختم ہو چکی ہے تو ان کے زندہ رہنے یا نہ رہنے سے کیا ہونا تھا؟ ٹھیک ہے. یہ وہ پیش کرتے ہیں، جبکہ یہ بات بالکل من گھڑت ہے. اس طرح کی کوئی دلیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک مرفوعاً نہیں پہنچتی. ایک صحابی کا قول ہے جو جنون ہے. تو صحابی کا قول جو ہے وہ یہ بات کر رہے ہیں، کیونکہ دیکھیں جو چیز غیب سے تعلق رکھتی ہے وہ صحابی کا قول وہاں حجت نہیں ہو سکتا، وہاں تو نبی کی بات ہوگی. صحابی کو کیسے پتا کہ نبی کس نے ہونا ہے کس نے نہیں؟ کیا سب انبیاء کے بیٹے نبی ہوئے ہیں؟ تو صحابی کس اصول پر کہہ رہے؟ یا تو سب انبیاء کے بیٹے جو ہیں وہ نبی ہوئے ہوں تو صحابی کہے او ہو اب بیٹے ہیں یہ فوت ہو گیا ورنہ یہ بھی نبی ہوتے. بھئی ہر نبی کے بیٹے نبی نہیں ہوئے. اچھا اگر یہی بات ہوتی کہ ہر نبی کا بیٹا نبی ہوتا تو ہر نبی کا باپ بھی نبی ہوتا، اس کا دادا بھی نبی ہوتا، یہ تو سلسلہ کبھی رکنا ہی نہیں چاہیے تھا. تو پھر تو جتنے نبی آئے ہیں ان کی سب نسل کے اندر نبی ہونے چاہیے تھے، کیونکہ ہر نبی کا بیٹا نبی، اس کا بیٹا نبی، یعنی کہ دادا نبی، پردادا نبی، سارے نبی، گرینڈ 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 جو اس کے فادرز ہیں وہ سارے نبی ہونے چاہیے تھے.
تبھی تو بیٹا 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 نبی ہوگا نا، حالانکہ ایسا نہیں ہوا. تو اس سے یہ اصول نکالنا کہ ہر نبی کا بیٹا نبی ہوگا، یہ بات ہی غلط ہے. جب یہ بات ہی غلط ہے تو صحابی کو کس چیز کا خوف کہ وہ یہ کہے کہ اگر ابراہیم